बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में पेश आने वाले अहम वाक़यात और इन वाक़यात पर मबनी खबरों का तज्ज़िया करने के लिए मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। नाजरीन, आप जैसे जानते हैं कि पंजाब के साबिक खादिम आला जनाब शहबाज शरीफ साहब के गिर्द नैब का शिकंजा मुसलसल सख्त होता जा रहा है। उनका कच्चा चिट्ठा खुलता जा रहा है और उनके रिमांड में 30 अक्टूबर तक की तौसी देखने में आई है। कुछ जानिब से और ख़ास तौर अपोजिशन की जानिब से ये मुसलसल बात सामने आ रही है कि ये इंतकामी सियासत है और नैब जो है वो हुकूमत की इमा पर ये सब कार्रवाइयाँ कर रही है। दूसरी जानिब एक पंजाब के मशहूर लैंड ग्रैबर मंशा बम को सुप्रीम कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके हवाले से महकमा पुलिस पंजाब अहम इंकशाफात करती है कि ये बाकायदा एक लॉयर्स की एक बाकायदा टीम लेके बैठे हैं जो इनको तमाम तर मुकदमात से और तमाम तर कार्रवाइयों से बचाते हैं। और जब इनको गिरफ्तार किया जाता है तब पीटीआई की एक एमएनए की कॉल आ जाती है और इनको दोबारा छोड़ दिया जाता है। और आज प्रोग्राम में मजीद बात होगी हुकूमत की पॉलिसियों के हवाले से कि 40 दिन के अंदर हुकूमत ने वो कुछ कर दिया है कि आवाम शदीद परेशानी का शिकार हो गए हैं। अपने मेहमानान का तारुफ में कराता चलूँ। सबसे पहले हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं डॉक्टर अदीब सफ़ी साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम रहनुमा हैं मुसर्रत नियाज़ी साहिबा। बहुत शुक्रिया मैम, आपने इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। गुफ्तगू का आगाज़ मैं कैप्टन साहब से करना चाहूँगा। कैप्टन साहब, क्या हो रहा है? इंतकामी सियासत या फिर शरीफी सियासत के ऊपर मंडलाते गहरे बादल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतकामी सियासत एक बहुत ही घिसा पिटा जुमला है जो हम बचपन से सुनते आए हैं जी। और अब इसका कसरत से इस्तेमाल हो रहा है। मेरी नज़र में जैसे प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं तस्करा कर रहा था, पीपल्स पार्टी और PMLN इन दोनों की जो हुकूमत का अरसा गुजरा है जी जी। और जिस मजबूती के साथ इनकी जड़ें सियासत में पेवस्त हैं, मेरी नज़र में सिवाय डिवाइन एक्शन के हम किसी आम आदमी की बस की बात नहीं थी इनको उखाड़ना जी। तो मेरी नज़र में ये इंतकामी सियासत नहीं है, ये इनके जो अमाल थे उसका नतीजा ये भुगत रहे हैं। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि कुफ्र की हुकूमत चल सकती जी, लेकिन जुल्म की हुकूमत। लेकिन सर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के अलावा किसी सियासतदान को आज तक कोई सजा हुई है जो इनको? जी सही कह रहे हैं। तो लेकिन अब मेरी नज़र में जिस तरीके से हालात पैदा हो रहे हैं जी, एक चारों तरफ से चीज़ें जो हैं वो घिरती भी आ रही हैं जी। ये पहली दफ़ा है कि आपके पास ऐसी लीडरशिप आई है जिसका डायनेस्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उस लीडरशिप के अंदर भी बाहर सियासतदान ऐसे मौजूद हैं सर, माजरत के साथ जी। डायनेस्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, इंडिपेंडेंट आदमी है जी। और जो अपने इदारों को मजबूती से सपोर्ट कर रहा है जी। किसी में इंटरफेरेंस नहीं है, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। जो जुडिशरी का काम है वो करने दें, जो न्याय वाले हैं वो काम अपना कर रहे हैं। तो ये लग ये रहा है और ये एहसास हो गया है आपको भी, इनको भी, हमको सबको एहसास हो गया कि इसमें ये कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जिसका किसी को कंट्रोल नहीं है। थोड़ा सा यहाँ माजरत के साथ एक जुमला मैं कहना चाहूंगा कि आज नासिर हुसैन शाह साहब का बयान आया, पीपल्स पार्टी के बड़े अहम रहनुमा हैं, उन्होंने इंसाफ की अपील कर दी है। कहने के दोहरा मयार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करें, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, नहीं करेंगे और इससे कोई दोहरा मयार नहीं हो रहा है। ये सबके ऊपर बारी बारी आएगी और हम और आप, मैं यहीं बैठा हूँ, आप भी होंगे कि ये देखेंगे जिस तरीके से बढ़ रहा है स्लोली बट श्योरली एक मंतकी अंजाम तक पहुँच रहे हैं। और ये सारे के सारे जी नेट टाइट हो रहा, चाहे वो शहबाज हो चाहे वो जरदारी हो, ये जिन्होंने भी मुल्क के साथ ये जरदारी साहब का जिक्र आ गया तो मैं जरा गुफ्तगू के मरहले को आगे बढ़ाऊं और मुसर्रत नियाजी साहब से नियाजी साहिबा से पूछूं कि मामलात क्या हैं। आपके भी लीडर जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर तहकीकात भुगत रहे हैं, आपके वजह से तो भाई गरीबों के अकाउंट में अरबों रुपया आ रहा है, क्यों? पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि आपने कहा कि आपकी वजह से, यानी कि पीपल्स पार्टी की वजह से आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, आपके लीडर की वजह से तहकीकात चल रही है ना, FIA तहकीकात कर रही है, हम थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, आप नहीं कह रहे ना, आपने कहा ना आपके लीडर की वजह से। तो अब देखें, किसी पर एलिगेशन लगाना, इल्ज़ाम लगाना और साबित करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। जी जी, ठीक है। एक चीज़ तो इस तरह के इल्ज़ामात पीपल्स पार्टी पे हमेशा से लगते रहे। ठीक है। नवाज शरीफ साहब के दौर में भी
FIR کاٹی گئی, بڑا طویل عرصہ زرداری صاحب کو جیل میں رکھا گیا, اور اتنا طویل عرصہ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی لیڈر جیل میں رہا ہو, بالکل ایسے ٹھیک ہے, اور بہت سخت سے سخت رویہ اختیار کیا گیا, ایون کہ زبان تک کاٹی گئی. یہ سارے اقدامات کیے گئے. دیکھیں ان اقدامات سے بھاگنے والی پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں. وہ ایسے لوگوں, ایسے جرنیل, جو میں کہتی ہوں ان کو جرنیل کہنا بھی ملک کی توہین ہے, ضیاء صاحب کے سامنے, ضیاء کے سامنے, ڈکٹیٹر ضیاء کے سامنے انہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے. تو یہ کیا چیز ہے اگر کہہ دیں یا آپ آصف علی زرداری صاحب کی بات کر رہی ہیں؟ میں بالکل میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر لیڈر کے لیے کہہ رہی ہوں, آصف زرداری صاحب ہوں, لیکن آصف علی زرداری صاحب کے محترم والد محترم جو ہیں وہ حاکم علی زرداری صاحب, وہ تو بڑے فیور میں تھے ضیاء الحق صاحب کے. دیکھیں کوئی فیور میں نہیں تھے, دیکھیں فیور میں بیٹا جو ہے وہ مخالفت میں کھڑا ہو جائے تو بیٹا لیڈر ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایسا کچھ بھی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اربوں روپے, کروڑوں روپے فلاں, اگر کراچی میں یا سندھ میں یا پنجاب میں کہیں سے بھی کسی غریب کے اکاؤنٹ سے نکل رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے زرداری صاحب کے پاس یا لوگوں کے پاس اتنا فالتو پیسہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے اکاؤنٹ میں ڈال رہے ہیں. یہ کام اگر غلط ہو رہا ہے تو پیپلز پارٹی کر رہی ہے, اور اگر کوئی اور پارٹی ایلیگیشن لگانا ایک الگ چیز ہے, آپ اس کو ثابت کریں. ہم تو آج بھی دیکھیں, آج بھی جج صاحب موزز جج موجود نہیں تھے, تو میرے دونوں قائدین, دیکھیں میرے دونوں قائدین موجود بھی اور اب بھی. دیکھیں پیپلز پارٹی نے کبھی اپنے, اگر مقدمات غلط ہیں تو سامنا کریں, تو سامنا کر رہے ہیں. دیکھیں کوئی محاذرہ ہے, پیپلز پارٹی کبھی محاذرہ نہیں کرتی ہے. ناصر حسین شاہ صاحب کا بیان میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ انصاف ہونا چاہیے, انصاف کا مطالبہ. کیا انصاف نہیں ہوا؟ دیکھیں بالکل ہم ابھی کہہ رہے ہیں, میں بھی کہہ رہی ہوں, اور بیٹھے ہوئے بھائی بھی کہیں گے, آپ بھی کہیں گے. تھے یا ثاقب نثار صاحب ہیں, پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے کہ عدلیہ کے ساتھ محاذرہ ہی رکھنی ہے. میں اس کپ کی مثال دیتی ہوں کہ یہ کپ اگر میری طرف رکھا ہے تو بہت اچھا ہے, اور اگر یہ میرے بھائی کی طرف چلا گیا ہے تو یہ بہت برا ہو گیا. اس لیے برا ہوگا کیونکہ اگر تعلق ان کا پیپلز پارٹی سے, کیونکہ یہ گرم کپ کا اختیار نہیں رکھتے, میں رکھتی ہوں. تو ایسا نہیں کہ کڑوا جو ہے نا تھو نہ کیا جائے اور میٹھا میٹھا ہپ اپنا کرے. تو کڑوی چیز ہر جو ہے نا, کڑوی گولی پیپلز پارٹی کی گود میں نہ ڈالی جائے, اور میٹھی نگلنا آسان ہے وہ نہ نگلا جائے نا. کون نہیں ہے احتساب کے دائرے میں, خالی پیپلز پارٹی کے علاوہ بھی تو بہت ساری جماعتیں ہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی کے لیے کبھی کسی قائد, دیکھیں شرجیل میمن کے لیے کر رہے ہیں, کیا پیپلز پارٹی نے کبھی پروٹیسٹ کیا, یا پیپلز پارٹی نے کہا کیوں کیا گیا؟ ہم نے تو نہیں کہا. کبھی ڈاکٹر عاصم کے لیے ہو رہا ہے تو کبھی پیپلز پارٹی نے اس چیز سے ڈینائی کیا کہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا آج فریال تالپور صاحبہ اور آصف علی زرداری صاحب جب بلایا گیا کیا وہ کورٹ میں نہیں گئے؟ کیا ہماری طرح کے کچھ لیڈرز ہیں, نہیں دیکھیں کیا ہماری, دیکھیں نون کی طرح کیا ہمارے لوگوں نے باہر عدالت سے باہر کھڑے ہو کر اس قسم کی زبان استعمال کی جس طرح کی؟ کیا توہین عدالت پر آپ کا وزیر اعظم گھر نہیں گیا؟ بالکل گیا, دیکھیں بالکل گیا. اور اس پر کیا ہم لوگوں نے کہا کہ کیوں گیا؟ پیپلز پارٹی کو تو ہمیشہ سے دیکھیں پیپلز پارٹی کے لیے, دیکھیں پیپلز پارٹی کے تو سربراہ کو, پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو, شہید بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی. کیا وہ پھانسی صحیح تھی؟ کیا وہ پھانسی صحیح تھی کہ اگر اس وقت جیے بھٹو بھی کہا جاتا تھا تو اسے کوڑے لگتے تھے؟ تو یہ چیز نہ کہیں کہ پلیز کہ پیپلز پارٹی کے لیے یا دوسروں کے لیے. لیکن ایسا دور جو ہے وہ تو اور بھی جماعتوں پہ رہا ہے, بہت ساری جماعتوں پہ رہا ہے. اس طرح کا شدید قسم کی تشدد والا دور کسی پارٹی نے نہ بھگتا ہے, نہ کسی پارٹی یا کسی قیادت نے پھانسیوں کے پھدنے پر چڑھے ہیں, اور نہ کسی بھی پارٹی کی قیادت نے شہادتیں دی ہیں. شہادتیں ورکر پلس ہماری قیادت نے دی ہیں, اور اس کی مثال موجود نہیں. اس سے کوئی پاکستانی یا کوئی بھی شخص ڈینائی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی, ڈینائی نہیں کر سکتا. کیا کہیں گے سر, متفق ہیں آپ ان کی بات سے؟ دیکھیے جہاں تک کہ شہادت اور قربانی کا سوال ہے, جی دھماکہ ہوا اور لوگ اس میں جان سے گئے, شہادت ہوئی. جہاں تک کہ بے نظیر صاحبہ کا سوال ہے, یس شی از ڈیفینیٹلی اسیسینیٹڈ, ان کو کیا گیا, اور کسی پارٹی سے کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. تو اس حد تک تو ان کا کلیم صحیح ہے. لیکن بات اس چیز کی ہے کہ یہ چیزیں جو سر کچھ چیزیں آپ بھی ذرا مس کر رہے ہیں, میں آپ کو اس طرف لے جانا چاہ رہا ہوں لیکن آپ جا نہیں پا رہے ہیں. میں ابھی آتا ہوں, اس کی وجہ بتا دیں. نہیں میں ابھی آتا ہوں. بات یہ ہے کہ میں نے جو کہا تھا شروع میں کہ دونوں پارٹیوں کی جو رول کا دور رہا ہے, اس میں
दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया कोवर्टली, अंदरूनी तौर पर। दे हैव प्लेड ईच अदर की, हाँ बारी-बारी खेल रहे थे, जी। क्योंकि जब भी कोई वाकई सीरियस एलिगेशन या जहाँ पर सबूत के साथ कोई जुर्म का होना था, वहाँ उस एरिया को ना इन्होंने टच किया उनकी तरफ से, ना उन्होंने इनको टच किया। वैसे जब नूरा कुश्ती चलती रही जो, अब जो फ़र्क आ गया है वो ये कि थर्ड पार्टी जो कि बिल्कुल तसव्वुर में इनके शायद नहीं था, वो हो गया। वो उसने उन इदारों को खुला छुट्टी दी हुई है कि जो आप ये काम अपना करते रहे, हम ना आपसे कह रहे हैं कि इनको लटकाएं, ना हम उनसे कह रहे हैं आप छोड़ें। अपोजिशन जो है वो एहतिसाब के अमल में रुकावट बन रही है, वो प्लान कर रहे हैं ना जी। देखिए, जहाँ तक कि प्रेसिडेंट गवर्नमेंट का सवाल है, जो उसने पहले दिन तकरीर में कहा था, ये अपने कैंपेन में भी कहता रहा है कि जो इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी है वो अपने इंस्टीट्यूशंस पूरी करें। मैं उसमें उनकी मदद कर सकता हूँ एज ए प्राइम मिनिस्टर, बट आई विल नॉट टेल देम व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, और वही हो रहा है। चले, मैं इसका जवाब लेना चाहूँगा, लेकिन यहाँ एक वक्फा बोला जा रहा है मुझे, एक ब्रेक का। देखिए, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक के बाद आके मैं मोहतरम जनाब मुसर्रत नियाज़ी साहिबा से इसका जवाब लूँगा। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में आपका एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे और यहाँ आपको बताएंगे कि पंजाब के साबिक खादिम आला के कारनामों के हवाले से गुफ्तगू हो रही है कि कुछ लोग कहते हैं कि इंतकामी सियासत है और कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह का अजाब है, जबकि हुकूमती अरकान की जानिब से यह बात भी खुलकर सामने आ रही है कि अपोजिशन जो है वो एहतिसाब के अमल में खुलकर रुकावट बन रही है। अब जी देखें, ख़जाना खाली हो गया। मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, मैं आप पे आ जाऊँगा। ख़जाना खाली हो गया, आप लोग कहते हैं जी महंगाई है, तो ये जो बारियां चलती हुई आ रही थी, ये कोई उसका रद्द अमल है? मुसलसल पहले आप खा लो, फिर मैं खा लेता हूँ, फिर आप खा लेना। देखिए मेरे भाई, मसला ये है कि अगर बारियां आ रही थी तो ऐसा तो नहीं है ना कि पीपल्स पार्टी का एक अगर इक़्तिदार है तो वो कह रहे हैं कि जी अगर मैं इक़्तिदार से हट रहा हूँ तो नून आ जाए। नून का क्या कमिटमेंट थी कि नून जा रही है तो पीटीआई आ रही है? ऐसा नहीं है। अवाम जिसको चूज करती है, अब कल भी तो इलेक्शन हुए ना, अवाम ने अगर देखे सियासत के अंदर एक ऐसा मोड़ आता है कि जिसमें काफलीग को लाके बैठा दिया जाता है या पीटीआई आ जाती है, बस। वरना पीपल्स पार्टी नून लीग, पीपल्स पार्टी नून लीग, क्यों? वोट तो अवाम दे रही है ना जी, वोट अवाम दे रही है ना, मतलब मैं और आप दे रहे हैं, तो मतलब शफाफ इंतखाबात हुए, आप ये बात मानती हैं? मैं अगर आपके रहनुमाओं की जानिब से ये बात बोल रहे हैं। 2013 में तो सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही कहा जी कि शफाफ इंतखाबात नहीं हुए। उसके बाद पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं थी, कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं थी जिसने कहा हो कि शफाफ इंतखाबात। तो जो हार गया वो आगे बोलेगा कि ठीक है शफाफ नहीं हुए। अब हम कह रहे हैं कि अब जो इलेक्शन हुए तो आप क्या कह सकते हैं कि वो इलेक्शन शफाफ हैं? ठीक है जी, हम तो जमहूरियत को देखते हुए हमने तो एक्सेप्ट किया, हर दफ़ा पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसे वाविले नहीं मचाए, एक्सेप्ट किया और कभी भी जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश नहीं की। मेरे भाई कह रहे थे ना कि आपस में इनकी नूरा कुश्ती, अगर नूरा कुश्ती वाली बात होती तो अभी जो पीएम के जो इलेक्शन हुए, ये सब कुछ हुए, तो नून और पीपल्स पार्टी एक प्लेटफॉर्म पे होती जी, ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि जी इनकी आपस में कमिटमेंट थी कि एक दफ़ा तुम्हारी बारी, एक दफ़ा हमारी बारी। ऐसा नहीं है। पीपल्स पार्टी ने भी हमेशा अगर गलत बात है तो उसको गलत कहा है, ठीक है। पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है या पीपल्स पार्टी का पॉलिटिकल वर्कर है, वो गलत ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करता, वो कंटेनर वाली लैंग्वेज यूज़ नहीं करता, चाहे वो पार्लियामेंट में हो चाहे वो पार्लियामेंट से बाहर हो, ठीक है। एक आप देख लीजिए कि और यू टर्न पीपल्स पार्टी नहीं लेती, बिल्कुल। मेरे भाई कह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब का मकसद ही है कि वो लोगों से लूटा हुआ पैसा वापस लाए, तो बिल्कुल जी लाना चाहिए। एहतसाब से कोई भी बालातर नहीं होना चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान की सालमियत को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो वो पाकिस्तान का दुश्मन है, ठीक है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी एहतसाब से ना भागी है, ना वो भागती है और ना वो इस तरह के प्रोटेस्ट करती है कि इसका एक कानूनी पहलू भी निकलता है कि गिरफ्तारियों के हवाले से हम जरा बात करेंगे। हमारे साथ बराह रास्त कॉल पर मौजूद हैं एडवोकेट खलीक अहमद साहब, माहिर कानून हैं। एडवोकेट साहब, बहुत शुक्रिया मेट्रो वन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त आपने इनायत किया है। ज़रा ये बता दीजिएगा कि एहतिसाब का अमल शुरू होता है,
گرفتاری بھی ہو جاتی ہے لیکن پروسیکیوشن اتنی کمزور ہوتی ہے کہ جو بندہ اندر جاتا ہے وہ فوری باہر بھی آ جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ سر بات یہ ہے کہ قانون جو ہے، ہیلو جی آواز آ رہی ہے آپ کی. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے میری آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. بات یہ ہے کہ جی فزیکل کرائم کی انویسٹیگیشن کا ایک علیحدہ سے پروسیجر ہے. جی ٹھیک ہے نا. چین آف ڈاکومنٹ کو جب تک آپ پروو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، جب تک آپ جو ہے نا سکسیسفل نہیں ہوں گے کورٹ میں. ٹھیک ہے. جی تو کورٹ میں سکسیسفل ہونے کے لیے آپ کو ڈاکومنٹری ایویڈینس کو پروو کرنا ہے. کہاں سے ڈاکومنٹ بنا، جی اس کا فیس کیا ہے، اس کا آگے ایگزیکیوشن کیا ہوگا، اس کا ریزلٹ کیا آئے گا. اگر کوئی بھی ایک چین ٹوٹتی ہے تو پھر جو ہے نا آپ کو پتا ہے کہ ایک لا ہے کہ جی بینیفٹ آف ڈاؤٹ آلویز گوز ان فیور آف دا اکیوز. ٹھیک ہے سر. جی یہ تو ایک بات ہو گئی. تو اس لیے جو ہے نا پروسیکیوشن کے لیے اب جو ہے ایکسپرٹیز بڑی ضروری ہیں. اب تو مختلف قسم کی جو ہے نا ڈیوائسز آ گئی ہیں. آپ کو اس کے ساتھ ملا کے اگر آپ کو انویسٹیگیشن پراپر کرتے ہیں تو اس کا ریزلٹ بھی آتا ہے اور سکسیسفل بھی ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب کا جو کیس ہے وہ کیا اتنا کمزور ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے، یا اس میں بھی کوئی قانونی پیچیدگیاں موجود ہیں؟ سر یہ جو ہے نا اصل میں یہ شہباز شریف کا کیس جو ہے اب تک جو ہے نا وہ نظر نہیں آیا، کیونکہ نیب کا قانون ذرا تھوڑا سا مختلف ہے. جی ویسے تو آپ نے جناب کسی کے اوپر ایف آئی آر کٹائی، اس کو ایف آئی آر کاٹی گئی، اس کو بند کر دیا اٹھا کے لا کے. نیب کے قانون کی ذرا ڈائمنشن دوسری ہے. جی نیب کے قانون میں یہ ہے کہ جناب پہلے جو ہے اس کی انویسٹیگیشن ایک چھوٹی سی انکوائری ہوتی ہے. جب وہ انکوائری اس پہ کچھ پروب ہوتا ہے تو وہ پھر اتھرائزیشن ہو جاتی ہے انویسٹیگیشن. جب انویسٹیگیشن کی اتھرائزیشن ہو جاتی ہے کچھ مٹیریل نکلتا ہے وہ ڈسکلوز نہیں کیا جاتا، پھر وہ چیئرمین نیب اس کو سر ایک قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی کی گرفتاری ہو جاتی ہے اور 2 بار ان کا ریمانڈ بھی لے لیا جاتا ہے چھوٹی سی انکوائری کے اوپر. سر میں وہیں آ رہا ہوں، چھوٹی سی بات نہیں ہوتی ہے، میں وہیں آ رہا ہوں. 2 منٹ کی بات ہے. جی چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. کرپشن کے کیس میں انکوائری کرنے کا ایک طریقہ بالکل مختلف ہے، خاص طور پہ نیب میں. ٹھیک ہے. 1999 سے یہ نیب آرڈیننس آیا ہوا ہے. اس کی جو آپ نے ایک بات کی اس کو تو میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن جو پہلے اس کا پروسیجر ہے وہ دیکھیں، اور یہ پروسیجر بڑا اچھا ہے. آج مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ایک ڈاکومنٹ ملے جس سے آپ کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جی اس میں انویسٹیگیشن کرنی ہے، ہم نے اس پہ کوشچن آنسر کرنے ہیں، ہم نے اس پہ بندہ بھی اٹھا لینا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اس میں ایک جو بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے بندہ اٹھایا آپ کو 24 گھنٹے کے اندر نیب کورٹ میں اس کو پیش کرنا ہے اور نیب کورٹ کو بتانا ہے کہ ہم نے اس کو اریسٹ کیوں کیا. ریزن آف اریسٹ دینا ہے. اس ریزن آف اریسٹ کو کورٹ سے ایگزامن کرنا ہے. کورٹ ایگزامن کرنے کے بعد نیب کو کسٹڈی دے دینی ہے اور پھر کسٹڈی دینے کے بعد اس کو کہا ہے کہ 15 دن کے بعد پھر واپس آپ آئیں گے. پھر واپس آئیں گے آپ پھر بتائیں گے کہ جی اب فردر کسٹڈی کیوں چاہیے. وہ کسٹڈی اگر کورٹ کو سمجھ میں آئے گی تو کورٹ اس کو الاؤ کرے گی کسٹڈی کو، اور جو کسٹڈی الاؤ کرے گی فردر 15 ڈیز کے لیے اس کی رپورٹ ہائی کورٹ کو کرے گی اپنے صوبے کے. اب سر دیکھیں 2 کورٹس آپ کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں زیادتی کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ مٹیریل جو ہے کچھ مٹیریل نیب کے پاس جس کو کورٹ دیکھ رہا ہے اور کورٹ کی بھی مانیٹرنگ ہو رہی ہے، وہ ہائی کورٹ کر رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا سر. تو اس میں تو کوئی زیادتی نہیں ہے. جی یہ تو ہو گئی بات. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا جبھی تو کورٹ نے آئندہ 15 دن کا ریمانڈ دے دیا. جی ٹھیک ہے. لیکن شہباز شریف صاحب کے جو وکیل ہیں ان کی جانب سے تو یہ کہا گیا ہے کہ ان تحقیقات کے لیے اس ریکارڈ کی تحقیقات کے لیے ریمانڈ مانگا جا رہا ہے جو ریکارڈ آلریڈی جو ہے وہ نیب کی تحویل میں ہے. سر اس کا تو ایک بڑا ایک اچھا سا طریقہ ہے جی کہ جب کسی کورٹ کا آرڈر دیکھیں. اب اس وقت جو ہے نا اگر شہباز شریف کا پرابلم یہ ہے کہ اگر ان کے وکیل کو وہ آرڈر پسند نہیں آ رہا جس کے اوپر انہوں نے ریمانڈ دیا ہے تو وہ جا کے
ہائی کورٹ میں اس کی جو ہے نا اپیل کر سکتے ہیں کہ جناب اس کو غلط ریمانڈ دیا ہے، کیونکہ فنڈامنٹل رائٹ جو ہے نا پرسن کی آزادی وہ کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا، کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے. اگر کسی کو غیر قانون، اس کو ہم کہتے ہیں انلیگل کنفائنمنٹ. اب انلیگل کنفائنمنٹ کورٹ کا قصور ہو یا انویسٹیگیٹنگ آفیسر کا قصور ہو، آپ کے پاس کانسٹیٹیوشنل کورٹ موجود ہے، آپ جائیے چیلنج کیجیے. صحیح، بہت شکریہ ایڈوکیٹ خلیق احمد صاحب، ماہر قانون ہم سے بات کر رہے تھے. اچھا کیپٹن صاحب آپ بتائیے گا، یہ کہہ رہے ہیں جی اگر کچھ ہے، چاہے وکیل کی غلطی ہو، چاہے جج کی غلطی ہو، یا چاہے انویسٹیگیشن آفیسر کی غلطی ہو، آپ آئینی کورٹ میں چلے جائیں. دیکھیے انہوں نے بہت ویلڈ پوائنٹ انڈیکیٹ کیا کہ گرفتاری پر جو آپ نے زور دیا تھا کہ اپوزیشن لیڈر کو گرفتار کیا گیا، جی تو وہ گرفتار اس صورت میں کیا گیا جس میں سرکمسٹانشل ایویڈنس اور دوسرے پروف ان کو اس حد تک سیٹسفائی کرنے کے لیے موجود تھے کہ جن پر کورٹ نے، نیب کورٹ نے ان کو وہاں سے گرفتار کیا. اور ابھی مزید جو ریمانڈ 14 دن کا بڑھا ہے، اس میں بھی یہ واضح کرتا ہے کہ جو اب تک کی تفتیش ہو رہی ہے اس میں مزید شواہد جو چیزیں ان کو مل رہی ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ کیس میں جان ہے. لیکن وہ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھ پہ 1 روپے کی بھی کرپشن ثابت ہو جائے تو میں جو ہے وہ کھڑا ہوں احتساب کے. یار دعویٰ تو کچھ بھی کر دینا، جی دعویٰ کرنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی، زبان ہلانے کی بات ہے نا، آپ نے ہلا دی زبان. لیکن بات اس چیز کی ہے، یہ تو وہ نواز شریف بھی کریں گے، 1 روپے کی بھی کرپشن نہیں. جبکہ میں پچھلے پروگرام میں آپ کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ پاناما کا جو ایکچوئل کہانی جب شروع ہوئی تھی تو جن جن ملکوں میں اس کے اثرات پائے گئے، چاہے پرائم منسٹر ہوا چاہے کوئی بھی ہوا، وہ یا تو اس نے آپ کو وہ کلیئر کرا لیا یا اس کے بیسس پہ وہ گھر چلا گیا. کہیں پر اتنی لمبی چوڑی داستان نہیں کھلی کہ ان کے اپنے ملک میں جوڈیشری جو ہے بیٹھ کے اس کا تجزیہ کری کہ ہاں اس میں ہے کہ جان نہیں. یہ صرف ہمارے ہی ہوا صرف، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب وہ جو پیپرز سے دے ور ویلڈ، دے ہیڈ سالڈ پروف کہ ہاں یہ پیسے جو ہے یہ غبن کیے گئے اور غلط طریقے سے ہے. ابھی جو ایون فیلڈ ریفرنس کا جو ہے پیسے کہاں سے آئے، یو کوڈ ناٹ پروو اٹ کہ یہ پیسے کہاں سے آئے. جو عزیزیہ اسٹیل مل اور ابھی میں یہ آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ ڈیمانڈ کروں کہ یہ والیوم 10 اوپن کریں. کیوں بند کیا ہوا ابھی تک؟ میری یہ ریکویسٹ ہے چیف جسٹس سے کہ آپ اپنے دوسرے. لیکن ایون فیلڈ ریفرنس کے بعد میاں محمد نواز شریف کی پریس کانفرنس آتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں نے پورا فیصلہ پڑھا ہے، اس کے اندر جی کہیں یہ لکھا ہی نہیں ہے کہ جرم ثابت ہو گیا. آپ نے پڑھا فیصلہ؟ نہیں میں نے نہیں. میں تو ان کی بات نہیں مانتا نا. صحیح، کیونکہ ان کے پاس شروع سے آج تک سوائے جھوٹ کے کوئی چیز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے وہ اس پہ جو فیصلہ جو لکھا ہے، جنہوں نے پڑھا ہے اور جو دیکھا ہے، اس میں کہیں اس چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ آپ نے کرپشن کی. وہاں یہ تھا کہ یو ہیو ناٹ بین ایبل ٹو پروو کہ یہ پیسے آپ کو کہاں سے ملے جس سے آپ نے یہ پراپرٹی خریدی. آپ نہیں پروف کر سکتے. شریف برادران جو ہیں وہ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں. میں آپ کی طرف آؤں گا مسرت نیازی صاحبہ کہ اپوزیشن میں آپ لوگ موجود ہیں اور جی شریف برادران جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں، یہ کیپٹن صاحب بول چکے ہیں، جھوٹوں کا ساتھ دے رہے ہیں آپ لوگ. خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جی بڑے سنگین نتائج ملیں گے حکومت کو ان گرفتاریوں کے. دیکھیں اگر کسی کو بھی گرفتار کیا جائے، چاہے اپوزیشن لیڈر ہو یا کوئی بھی عام شہری بھی ہو، اگر جب تک اس کے اوپر پروو نہیں ہو جاتی کوئی بھی چیز، دیکھیں ایف آئی آر تو کوئی بھی کسی کے خلاف کٹوا سکتا ہے، جب تک پروو نہیں ہو جاتا تو اس کو مجرم ڈکلیئر کرنا غلط ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات میرے بھائی نے بالکل بڑی صحیح اور واضح بات کی کہ شہباز شریف کا تو وتیرہ رہا ہے شروع سے لے کر، نام بدلنے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا ان کے. آج بجلی نہ آئی تو نام بدل دوں گا، 6 مہینے نہ آئی تو بدل دوں گا، سال نہ آئی تو. اگر نام بدلتے رہتے تو میرے خیال میں الف سے لے کر یہ تک کوئی نام ہی نہ رکھتا، بچتا ہی نہیں. وہ تو ہے، صحیح ہے. تو یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے غلط کا ساتھ کبھی نہیں دیا. ٹھیک ہے، یہ بالکل نہ کہیں کہ غلط کا ساتھ دیا. اگر میں نے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ غلط کا یا صحیح کا ساتھ ہوتا تو جب پرائم منسٹر کی باری تھی تو تمام اپوزیشن جماعتیں مل جاتی تو پی ٹی آئی کو بڑا ٹف ٹائم ملتا. یہ قسمیں وعدے تو یہ آپ لوگوں نے پہلے ہی الیکشن کے اندر ہی بول دیا تھا کہ ہم ساتھ نہیں بیٹھیں گے. دیکھیں ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں اپوزیشن لیڈر کو اگر گرفتار کیا گیا ہے تو کیا ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہ بولا جائے. اپوزیشن لیڈر کو اگر گرفتار کیا ہے تو اگر اپوزیشن لیڈر نے کچھ کیا ہے اور اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اگر کیا گیا ہے تو اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے.
کسی میرے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر نے یہ نہیں کہا کہ جی اسے کیوں گرفتار کیا گیا ہے. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سنگین نتائج ہوں گے, حکومت کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے. دیکھیں یہ اس صورت میں ہوں گے کہ جب آپ انتقامی کارروائی کریں گے تو اس صورت میں تو کہا جائے گا. آپ کی نظر میں یہ انتقامی کارروائی ہے یا نہیں؟ کس کو؟ یہ شہباز شریف کی گرفتاری جو ہے. ہم کیوں کہتے ہیں کہ انتقامی کارروائی ہے یا نہیں؟ جب ثابت ہوگا تو کوئی انتقامی نہیں, اور اگر ثابت نہیں ہوا تو پھر انتقامی کارروائی ہے. چلیں اس پہ مزید بات کریں گے. ابھی ایک وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. پروگرام میں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ایک بار پھر میں جانا چاہوں گا پیپلز پارٹی کی اہم رہنما مسرت نیازی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسرت نیازی صاحبہ, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون انتخابات کے دور میں جب کارنر میٹنگز تھیں, جب جلسے تھے, ان میں تو ایک دوسرے کو چوڑ یہ آپ بھی مانتی ہوں گی, میں بھی مانتا ہوں گا, کیپٹن صاحب بھی مانتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کی حکومت آتے ہی دونوں ایک پیج پر, کیوں؟ دونوں اپوزیشن میں, چاہے نون ہو یا کوئی بھی اپوزیشن پارٹی ہو, تو وہ اگر ایک اپوزیشن کو رول ادا کریں گے تو اس میں تو میرے خیال میں کوئی برائی نہیں ہے نا. یہ تو ہم نے نہیں کہا کہ ہم ان کی کسی غلط بات کا ساتھ دیں گے, یا پی ٹی آئی جو گورنمنٹ ہے وہ کوئی غلط کام کرے گی تو اس کا ساتھ دیں گے. ہم تو ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں, یہ میرے قائد نے کہا ہے, بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی بہتر کام کرے گی تو ہم اس کے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ موجود رہیں گے, اور اگر کوئی غلط کام کرے گی تو بہترین اپوزیشن کا رول ادا کریں گے. صحیح, ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. لیکن جو چیزیں انہوں نے کی وہ ماضی میں آپ بھی کر چکے ہیں. آپ لوگوں کی دور میں بھی کافی مہنگائی تھی, پیٹرول کافی اوپر تھا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کو سیدھی سی بات ہے, اس وقت میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم انسان نہیں ہیں, ہم سے غلطیاں نہیں, غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے, یہ کوئی بھی شخص ایڈمنٹ کرتا ہے, لیکن کوئی بھی گورنمنٹ جان بوجھ کر مہنگائی نہیں کرتی ہے. اس وقت دیکھیں آپ وہ ٹائم پیریڈ دیکھ لیں تو عالمی منڈی پر بھی پیٹرول کی قیمت بڑھی ہوئی تھی, لیکن جہاں تک کم کرنے کا ہے نا, تو پیپلز پارٹی کے دور میں 9 اور 10 روپے کم بھی ہوا ہے. اس چیز کو بھی آپ ایڈمنٹ کرو. ڈائریکٹلی پیٹرول اگر کم ہوا ہے تو 50 روپے بڑھا کے 10 روپے نہیں, 50 روپے کبھی نہیں, دیکھیں 50 روپے کبھی نہیں بڑھا, 9 اور 10 روپے کم بھی ہوا ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ کوئی نہیں کر سکتا تو یہی پی ٹی آئی کنٹینر پہ چڑھ کر یا جلسوں میں تو اس طرح کی باتیں کر رہی تھی کہ جی میرے آنے کی دیر ہے اور میں نے آیا تو میں انشاءاللہ دودھ کی نہریں بہا دوں گا پورے پاکستان میں. اس قسم اس قسم کی اویئرنیس بقول ان کے وہ دینا چاہ رہے تھے کہ جی ہم سب کچھ بہتر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آتے ساتھ ہی چلیں جی, باقی پیپلز پارٹی بہت بری صحیح بقول ان کے, آپ نے آتے ساتھ ہی گھریلو صارفین پہ گیس کا کوئی بوجھ نہیں پڑا, مجھے بتائیں. اس کے بعد آج کے بعد میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ آپ کے تمام کے تمام خود سے لوگ آئیں گے, پیپلز پارٹی یا نون یا کوئی اور دوسری اپوزیشن پارٹی آئے یا نہ آئے, یہی عوام جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیے ہیں نا, یہ عوام خود آئے گی. آپ دیکھیے گا گیس بڑھائیے, سی این جی بڑھائیے, تو جتنے بھی ٹرانسپورٹر حضرات ہیں, جتنے بھی ٹرانسپورٹ کے حضرات, مجھے بتائیں کہ وہ 1000 روپے 1200 روپے 2000 روپے اگر ان کے گھر آ رہا تھا, اب ان کے جیب سے جا رہا ہے, تو وہ تو گاڑیاں کھڑی کر دیں گے نا, تو پھر کیا کہیں گے آپ نے ایسا اقدام کیوں اٹھایا. آپ نے تو کہا میں تو نوالا نہیں چھیڑ. جواب میں کیپٹن صاحب سے لے لیتا ہوں. کیپٹن صاحب یہ بتائیے گا کہ خزانہ خالی ہے, ٹھیک ہے نا, اور مجھے پتا ہے کہ خزانہ کس نے خالی کیا ہے, اس کے بعد بھی میں مہنگائی جو ہے وہ عوام پہ بڑھاتا رہوں کہ جی خزانہ بھرنا ہے ملک چلانے کے لیے. دیکھیے میں اس میں بہت غور و فکر کے بعد اس چیز پہ آپ غور کیجئے جی کہ اس 40-45 دنوں میں جو بھی اس کے ڈائریکشن متعین کی گئی ہے, جی اس سے کوئی شارٹ ٹرم بینیفٹس نہیں حاصل کیے انہوں نے, ٹھیک ہے نا. ورنہ پریویس دور کو اگر ریپیٹ کرتے تو یہ جو 154 ارب کا خسارہ سوئی گیس والوں کا انہوں نے جمع کیا ہوا تھا دونوں نے مل کے, اس کو اور وہ جمع کرتے رہتے اور یہ 14 اکتوبر کے بعد اس پہ کرتے تاکہ لوگ اس پہ ناراض نہیں ہوتے. جو ڈالر خسارہ جو ہے یہ گاڑیاں نیلام کر کے یا بھینسیں نیلام کر کے تو یہ پورا نہیں کریں گے نا اس کو. تو اسی طریقے سے جو ڈالر کو مینیپولیٹ کیا گیا اس کو بھی کر سکتے تھے تاکہ یہ 14 اکتوبر گزر جاتا تب پھر میں کرتا نہیں. اس میں جو جس چیز کی نشاندہی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہ
لانگ ٹرم ایفیکٹس کے لیے چھوٹے نقصانات برداشت کر رہے ہیں. یہ چھوٹے نقصانات یہاں پر مہنگائی کی وجہ سے اختلافات کھڑے ہو گئے ہیں. میں چھوٹے نقصانات کی نہیں بات کر رہا ہوں, چھوٹے نقصانات پی ٹی آئی کی بات. پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے, اس کو یہ جو سیٹیں لوز کی ہیں کہ اس کو, بٹ ہی از ناٹ ورڈ. آپ ذرا غور کریں, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس شارٹ ٹرم ایکشن نہیں ہے. 40 دن میں آپ دکھا دیں گے کہ آپ مستقبل میں کیا کرنے والے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, یہ لانگ ٹرم ایفیکٹ جو ہوں, جب یہ 3 مہینے 4-6 مہینے سال گزرنے کے بعد ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوں گے اور پھر میں اس وقت بات کروں گا, اس وقت پھر میں آپ کو کہوں گا, یاد رکھوں گا کہ آپ کتنی غلط اس کی نشاندہی کر رہے تھے. ایکچوئل اب 1 سال کے بعد کیا. اور 1 سیکنڈ, یہ اس میں ضروری یہ ہے کہ ملک کے لیے جو فائدہ مند ہے آپ وہ ایکشنز کریں. میری اس میں شارٹ ٹرم لاسز ہونی کوئی پرواہ نہیں ہے. سو آئی ایم ایف کے قرضے بڑھ جائیں گے سر, اور ان کی شرائط سنگین ہی ہوتی ہیں, یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. یہی چیز کنٹینر پہ کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ اگر $5 بڑھے گا تو اتنے ارب ہم کا خسارہ ہوگا, اتنے ارب کی ہم جو ہے نا, دیکھیں بالکل. اور اب جو ہوتا ہے $9.75 بڑھا ہے تو ہم لوگوں پہ قرضہ کتنا چڑھا ہے, اس چیز کو ملٹیپلائی نہیں کرتے وہ لوگ. جب کوئی اور پارٹی کر رہی تھی تو ان کو تھا کہ جی ملٹیپلائی فوراً کر کے عوام کو بتا رہے تھے کہ اویئرنیس ہے. میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی بہت انشاءاللہ ملک کے لیے, ملک کی بہتری کے لیے خسارہ انہوں نے کرنے کے لیے گیس اور یہ چیزیں انہوں نے بڑھائیں. ٹھیک ہے جی, انہوں نے کی. میرا بھائی بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ جی میں 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد یہاں کروں گا, آپ بھی ایڈمنٹ کریں گے, میں بھی ایڈمنٹ کروں. میں اپنے بھائی سے اتنی بڑی بات کہہ رہی ہوں. میرا بھائی اتنا بڑی دعویٰ کر رہے ہیں, کیپٹن صاحب اتنی بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی 6 مہینے اور 8 مہینے بعد آپ لوگ موجود ہوں گے, میں دیکھوں گا کہ پاکستان بہت اچھی پوزیشن میں ہوگا. اللہ کرے ہو, دیکھیں اللہ کرے ہو, میں اور آپ کیا ہر شخص ایڈمنٹ کرے گا. لیکن سر جی پلیز, میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ تعریف کروں گا, میں بھی آپ ہی کے پروگرام میں بیٹھ کے اگر ایسا ہوتا ہے تو میں بھی تعریف کروں گی, پورا پاکستان تعریف کرے گا. کیوں نہیں کرے, اچھے کام کی تو میں نے کہا ہے نا, ہم بالکل جا بجا تعریف کریں گے. لیکن آپ کہتے ہو نا کہ بہت دودھ کی نہریں بہائے گا, تو اس نے کے پی کے میں کیا کیا مجھے یہ بتا دیجئے. نہیں کیا کیا سر, مجھے ایک چیز سر جی ایک چیز مجھے گنوا دیجئے. دیکھیں آپ نے کہا سوال سن لیجئے گا, میں یہ کہہ رہا ہوں سر میں نے سر, لیکن آپ نظر پہ تو دیکھیں نا, ایک چیز کو دیکھیں نا. صاحبہ ایک سوال میرا سن لیں کہ آپ اگر جانتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی اچھا کام ہو رہا ہوگا تو پورا پاکستان تعریف کرے گا, پورا پاکستان ماضی میں تعریف کرتا ہوا نظر کیوں نہیں آ رہا مجھے؟ بالکل آیا, کیوں نہیں. دیکھیں ایک چیز کے پی کے میں ایک چھوٹی سی چیز, کے پی کے میں انہوں نے کہا ہم نے صحت پہ بہت کام کیا. جی ٹھیک ہے جی, کیا جناب. اور کہا کہ جی سندھ کے اندر, ابھی تھوڑی دیر پہلے پروگرام میں بھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ جی فلاں جو ہے نا تھر کے اندر بچے مر رہے ہیں اور ان کو پرواہ نہیں ہے, فلاں نہیں ہے. دیکھیں کے پی کے اندر یہی چیف جسٹس آف پاکستان جو میرے بھی ہیں آپ کے بھی ہیں جاتے ہیں تو وہ برتن لہرا کے دکھاتے ہیں کہ یہ لوگوں کو زنجیروں سے باندھا گیا. ان لوگوں کے برتن آپ نے دیکھے تھے کہ ان برتنوں میں کچھ دے سکتا, اور یہی صورت دیکھے گی نہیں. دیکھیں اسی صورت پہلے اپنا گھر ٹھیک دیکھیں پلیز, میری بات آپ سنیں گے نا, میری بات سنیں گے, میں آپ کے سن رہے. اور یہی وہی چیف جسٹس آف پاکستان جناح کا دورہ کرتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے چیک لکھ کر 1 لاکھ روپے انعام دیکھتے ہیں, کہتے ہیں بہت بہتر ہے. تو یہ چیز آپ کمپیریزن. لیکن جب وہ ضیاء الدین کا دورہ کرتے تب آپ نے اور میں نے دونوں نے دیکھا کیا ہوا. نہیں دیکھیں ایک اس پہ بھی میں آتی ہوں. تھر پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی تھر کے اندر بھوک سے فلاں چیز سے بچے اور لوگ مر رہے ہیں, تو کیا دیکھیں آپ کے جو نا وزیر خارجہ جاتے ہیں افغانستان جاتے ہیں تو افغانستان میں کئی ٹن گندم لے جائی جا رہی ہے. کس قیمت پہ؟ کیا یہ تھر پاکستان کا حصہ نہیں تھا کہ تھر کے اندر بھی اگر ان کو لگ رہا ہے کہ قحط ہے یا کچھ ایسی چیزیں تو تھر کو دیا جاتا؟ کیا تھر پاکستان میں نہیں ہے یا سندھ کا حصہ نہیں ہے, پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ چیف منسٹر کا تعلق آپ کی جماعت سے. ڈیمانڈ نہ کریں. کیا افغانستان نے آپ سے ڈیمانڈ کی؟ ادیب صفی صاحب بہت ویلڈ پوائنٹ اٹھایا انہوں نے کہ گندم جو ہے وہ جا کے افغانستان میں بانٹی جا رہی ہے, تھر کے لوگوں کو گندم نہیں دے رہے. کیوں نہیں دے رہے؟ جو چیف منسٹر صاحب کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ یہ چیز نہیں کہ چیف منسٹر صاحب کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ وزیر اعظم دیکھیں, وزیر اعظم اگر ہے تو وہ 4 صوبوں کا ہے, پورے پاکستان کا ہے. وہ اگر سی ایم ہے تھر کا ہے
تو یہ چیز فیڈرل گورنمنٹ اگر دیکھتی ہے کہیں تو اس کی ہیلپ آؤٹ کرنا، اس کو دیکھنا، اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ان کا رائٹ ہے. آپ یہ ایکسیپٹ کرو. جو چیز ایشو ہوتی ہے جب اس کو آپ سائڈ میں کر دیتی ہیں اور یہ چھوٹی نہیں چھوٹی، یہ چھوٹی بات ہے. نہیں بالکل نہیں چھوٹی بات تو یہ بھی نہیں ہے کہ تھر کی گندم میں کیڑے پڑ ہاں نہیں، یہ بھی چھوٹی بات نہیں ہے سر. یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ابھی اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ایک مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ اور کچھ دیر کی مہباں ہے گزر جائے گی رات، جی اور کچھ دیر کی مہماں ہے گزر جائے گی رات، پاؤ پھٹے تک آپ اپنی موت مر جائے گی رات. تو یہ سلسلہ جو الزام تراشی کا ہے، یہ دودھ کا دودھ پانی کے پانی الگ ہو جائے گا. سر کوئی الزام تراشی نہیں ہو رہی، ہم ریئلٹی بیان کر رہے ہیں آپ کو. حکومت جو جماعت اس وقت حکومت میں موجود ہے وہ کے پی کے اندر بھی موجود ہے، وہاں بھی تو کوئی ایسی تبدیلی تو نہیں دکھی مجھے. آپ کب گئے تھے؟ بہت عرصہ ہو گیا. سر میں بہت دفعہ جا چکی ہوں. بات یہ میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ ایسے سویپنگ سٹیٹمنٹ نہ دیں. میرا تو کام تجزیہ نگاری ہے، میں کسی سیاستدان نہیں سر، آپ مستقل پی ٹی آئی کی فیور کر رہے ہیں. جو حقیقت ہے وہ بیان آپ کر رہا ہوں. اوپینین دے رہے ہیں نا، اپنی اوپینین دے رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں. چلیں بس آخری منٹ ہے، آخری منٹ میں آپ تو اس لیے بات اس چیز کی ہے کہ ایک ایسی چیز ہو رہی ہے جو کہ نظر آ رہا ہے مجھے، اینڈ آئی تھنک وی آر آن دا رائٹ ٹریک. اور ایز وی پروگریس آگے چلتے رہیں گے، آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں جو اس وقت بکھر گئی یہ سمٹ کے آئیں گی، اور اس کو جو ڈائریکشن دیا گیا بہت ہی صحیح ہے. اور نیکسٹ 6 months to 1 year you will find the position much different. چلیں ہم بھی یہی امید کرتے ہیں کہ حکومت کے آئندہ سال جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت اچھے ہوں. بہت شکریہ کیپٹن ریٹائرڈ ادیب صفی صاحب، سینئر تجزیہ کار. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی مسرت نیازی صاحبہ، آپ نے ہمیں اس پروگرام میں جوائن کیا تھا، بہت شکریہ آپ کا بھی. حکومت سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں عوام کی. 40 دنوں میں وہ ہو گیا جس کی عوام کو امید نہیں تھی. اتنی مہنگائی ہو گئی، خزانہ اس وقت خالی ہے اور عوام مہنگائی کی چکی میں پستے چلے جا رہے ہیں. لیکن عوام کو اب بھی کہیں نہ کہیں امید باقی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تبدیلی لائے گی اور ملک میں بہتری کا جو طوفان ہے وہ اچانک کھڑا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.